अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मी, मामू जान हमारे घर क्यों नहीं आते? बंटी ने मासूमियत से कोमल बेगम से सवाल किया। किचन में काम करती माइन का हाथ एक लम्हे के लिए रुका था, मगर अपने सर को झटकते हुए वो फिर से शाम के खाने की तैयारी करने लगी। बेटा, तुम्हारे मामू बड़े लोग हैं, उनका हमारे इस गरीब खाने में क्या काम? फौजिया के बजाय इकराम साहब ने जवाब दिया था। बंटी उनके चेहरे को घूर कर रह गया। माहिन बेटा, मेरे लिए कप चाय बनाना। इकराम साहब जॉब से वापस आए थे। घर दाखिल होती उन्हें चाय की तलब होने लगती थी। जी अब्बू जी, अभी थोड़ी देर मिलाती हूँ। माहिन किचन से ही चलाई थी। उसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान बाहर होने वाली गुफ्तगू की तरफ था। इकराम साहब फिर से फौजिया साहिबा से माहिन के रिश्ते की बात कर रहे थे। भाई साहब ने कहा तो था कि वो सालार के लिए अपनी माहिन का हाथ मांगेंगे। क्या उन्होंने दोबारा इस बारे में बात नहीं की? इकराम साहब के लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। माहिन ठहर कर उनकी बातें सुनने लगी। दूसरी तरफ फौजिया साहिबा ने बेजारी से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि भाभी साहिबा कुछ होने देंगी। वो निगाहें अपनी भांजी पर टिका कर बैठी हुई हैं। और वैसे भी जहाँ तक सालार का सवाल है तो मुझे भी उसका रुझान उसके ननियाल की तरफ ही लग रहा है। फौजिया साहिबा ने यह कहकर बात खत्म कर दी थी और फिर से तस्बीह के दाने गिराने लगी थी। माहिन की आंखों में एक पल के लिए आंसू आकर ठहरे, लेकिन अगली पल अपनी आंखों को सख्ती से रगड़ते हुए चाय की प्याली उठाकर बाहर चली गई, जबकि इकराम साहब अपनी बेटी की पुश्त को घूर कर रह गए थे। कमरे में जाने के फौरन बाद माई ने अपना लैपटॉप ओपन किया। सामने ही सालार खानजादा की आईडी खुली हुई थी। उसे देखकर माहिन के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो शख्स को पिछले एक हफ्ते से स्टॉक कर रही थी और खिलाफ तवक्को वो शख्स सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस था। हज़ारों के हिसाब से फॉलोअर्स थे। माही ने देखा कि उनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन ये शुक्र था कि सालार ने खुद किसी लड़की को फॉलो नहीं किया हुआ था। माही ने जब से होश संभाला था तब से उसने अपना नाम सालार के नाम के साथ ही सुना था। उसे यही बताया गया था कि जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो उसकी सालार से शादी हो जाएगी। वो बचपन से उसके ख्वाब देखकर जवान हुई थी। यह अलग बात थी कि सालार को उस लड़की की ज़ात में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन रहता था। उसको तो ये भी याद नहीं था कि उसकी माहीन नाम की कोई कज़न है, क्योंकि उसके आसपास उसका दिल बहलाने के लिए बहुत से लोग थे। कम से कम उनके होते में उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। माहीन उसे अपने दिलो दिमाग पर सवार करके बैठी हुई थी। आज फिर सालार साहब ने अपनी तस्वीरों पर आए हुए कमेंट्स का जवाब दिया था, और जिनमें ज़्यादातर जवाब लड़कियों को दिए गए थे। ये देखकर उसका मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। उसने लैपटॉप बंद किया ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से सैकड़ों के हिसाब से कॉल्स आई हुई थी। उसने बेसाख्ता अपने माथे पर हाथ मारा और जल्दी से कॉल अटेंड कर ली। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुम्हें कितनी देर से पागलों की तरह कॉल किए जा रही हूँ? यह सुनकर माही ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, शरारती लहजे में कहा, तो मुझे इंसानों की तरह भी कॉल कर सकती थी। मैं बिल्कुल भी माइंड ना करती। तुम तो फिर आज चुप ही कर जाओ। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। निम्रा ने उसे लताड़ा, पर थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार करके पुरजोश होकर बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। माही ने कुछ दिन पहले ही एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था। वहाँ न सिर्फ उसका टेस्ट पास हो गया था, बल्कि उसे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी, जबकि उसकी दोस्त ने बामुश्किल टेस्ट ही पास किया था और उसे वैसे भी स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाबा खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। निम्रा ने जब माहीन को इस बारे में बताया तो वो खुशी से बेड पर उछलने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सब घर वाले उसके कमरे में जमा हो गए थे। माही, ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों बेवकूफ़ों की तरह चीखें मारी हो? फौजिया बेगम ने उसे डांटा तो वो खुशी से उनको गले लगाते हुए बोली, अम्मी जान, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। वो ज़्यादा खुश इस बात पर हो रही थी क्योंकि यही वही यूनिवर्सिटी थी जिसमें सारार साहब भी ज़ेरे तालीम थे। उसका 6th सेमेस्टर चल रहा था और लास्ट ईयर था, लेकिन माहीन के लिए इतना ही काफ़ी था। कम से कम उसे 1 साल के लिए सालार साहब को देखने का मौका तो मिल जाता। इकराम साहब के चेहरे पर परेशानी के तासरात नमदार हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यूनिवर्सिटी की माहीन बात कर रही है, उसकी फ़ीस लाखों में है। माही ने उनकी ये फ़िक्र भी दूर कर दी और उनको बताया
کہ وہ وہاں پر اسکالرشپ پر جا رہی ہے۔ بنٹی کو تو موقع چاہیے تھا۔ اس نے جلدی سے بابا سے پیسے پکڑے اور مٹھائی لے آیا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد ماہی گرنے والے انداز پہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ سالار صاحب، یہ دوری جلدی ختم ہونے والی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے دوسری طرف کروٹ بدل لی تھی۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شمس صاحب اس وقت ڈرائنگ روم میں سالار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سالار کافی دیر سے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس کی مسکراہٹ کی طرف اشارہ کیا تو شمس صاحب معنی خیز انداز میں مسکرانے لگے اور قدرے اونچی آواز میں بولے، سالار بیٹا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس بار وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جی جی بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے بکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ سالار کا چھوٹا بھائی فرقان، جو کہ سیڑھیوں پر ہی کھڑا اس کے موبائل میں تانکا جھانکی کر رہا تھا، وہ مسکراتا ہوا نیچے آیا اور شوق لہجے میں بولا، بھائی صاحب یہاں بیٹھ کر اپنی گرل فرینڈ صاحبہ کو گھورے ہیں۔ سالار نے بے ساختہ موبائل کی سکرین سوئچ آف کر دی اور اس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولا، اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو۔ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ مجھے اس طرح کی فضول گفتگو پسند نہیں ہے۔ ارے بھائی، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ ابھی موبائل میں آپ نے لڑکی کی تصویر اوپن کی ہوئی تھی، لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ خیر آپ بابا کو بتا دیں، ہمارے بابا بالکل بھی تنگ ذہن کے نہیں ہیں، وہ آپ کو پرمیشن دے دیں گے۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی شرارت چھپی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، اگر تمہیں کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ۔ آمنہ بیگم نے اعلیٰ خاندان پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ شمس صاحب اپنی بیگم کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ انہیں اپنی بیوی کی کچھ حرکتیں بہت ہی عجیب لگتی تھیں، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سالار نے بہانہ کر دیا کہ فرقان جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس موبائل میں میمز دیکھ رہا تھا، اسی وجہ سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی والی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ فرقان نے اسے بازو سے ٹہوکا مارنے کی کوشش کی، اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اباجی سے ماہین کے رشتے کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد شمس صاحب نے آمنہ بیگم سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ زندگی ہمارے بیٹے نے گزارنی ہے، فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو آپ کی اس فضول کی محبت کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ اگلی صبح ماہین جلدی اٹھ گئی تھی۔ سب لوگوں کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے اپنی پوری الماری کنگالی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لمبے عرصے سے اس نے اپنے لیے کوئی ڈریس بنوایا ہی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ نمرا سے کپڑوں کی بات کر لیتی ہوں، پھر سوچا رہنے دو، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض نکالی جو کہ باقیوں سے قدرے بہتر تھی۔ اس کے اوپر اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی، خود کو اس چادر میں پوری طرح چھپا کر مائی نے اپنی آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک اور لالی لگا کر وہ خود کو آخری بار شیشے میں دیکھتی ہوئی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نمرا ہی اسے لینے کے لیے آ رہی تھی۔ واو یار ماہی، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نمرا اسے دیکھتے ہی خوشی سے چیخ پڑی۔ حالانکہ ماہی کا ڈریس بہت ہی معمولی سا تھا، لیکن اس پر سوٹ کر رہا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں پہنچے تو سب لوگ ہی اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی، جبکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ نمرا تو حد سے زیادہ ڈرپوک ثابت ہوئی تھی۔ جہاں پر بھی لوگوں کا جرمٹ ہوتا تھا وہیں پر اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، اور لڑکوں کو دیکھ کر تو ویسے بھی اس کی جان نکلتی تھی۔ وہ لوگ کوریڈور میں داخل ہونے لگے تھے کہ ایک چوڑا لمبا شخص ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نمرا فوراً ہی ماہی کے پیچھے جا کر چھپی تھی، اور ماہی کی اپنی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ او بچوں، سر کو سلام کیے بغیر کہاں پر جا رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ اس یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ایک اسٹوڈنٹ کو کرنا ہوتا ہے وہ سرکار جی کو سلام ہے؟ عالم نے ان لوگوں کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ کی رہی سے ہمت بھی ختم ہونے لگی تھی۔ نمرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے
غائب ہو جائے، جبکہ عالم کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ نمرہ کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف اسے عجیب سا سکون دے رہا تھا، جبکہ مائیں خود کو کمپوز کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی ہمت کی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی سرکار کو سلام کرنے کے لیے نہیں۔ ارے واہ، آپ کے منہ میں تو زبان بھی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے منہ پر صرف دو بڑے بڑے بنٹے جیسی آنکھیں ہیں۔ خبردار جو تم نے میری دوست کو گھورنے کی کوشش کی، ورنہ تم پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ نمرہ نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے، مگر یہ کہہ کر وہ پھر سے بھیگی بلی بن کر ماہی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ دیکھو، میں تم لوگوں کی اس وجہ سے عزت کر رہا ہوں کیونکہ تم لڑکی ذات ہو۔ اگر تمہاری بجائے میرے سامنے کوئی لڑکا کھڑا ہوتا تو تم دیکھتے کہ میں اس کا کیا حشر کرتا۔ فی الحال شرافت سے میرے ساتھ چلو اور سرکار صاحب کو سلام کرو، باقی کی باتیں تم لوگوں کو بعد میں بتائیں گے۔ اور اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں تو تم کیا کرو گے؟ مائی نے مت کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے للکارا تھا۔ عالم نے ڈرامائی انداز میں اپنے ماتھے کو ہلکا سا مسلا اور پھر اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں اس یونیورسٹی میں تمہارا سانس لینا بھی مشکل بنا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ماہی واقعی میں سہم گئی تھی اور اب خاموشی سے سر جھکائے اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ نمرہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی جہاں پر وہ شخص ان کے ساتھ ہی چل رہا تھا اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سرکار جی دیکھیے، آج کا سب سے بہترین شکار لایا ہوں۔ مردان کی نظر جب اٹھی تو وہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ کالی چادر کی اوٹ میں چھپی وہ لڑکی اسے کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ سرکار جی، ان کو تنگ کرنا ہے، ان سے عشق نہیں کرنا جو آپ انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ دلاور ہلکا سا اس کے کان میں جھکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تو وہ گڑبڑا کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہی نے جب ایک پل کے لیے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو وہ پھر سے اپنی جگہ پر جامد ہو گیا۔ السلام علیکم سرکار جی۔ اس نے انتہائی معصومیت سے اپنا دایاں ہاتھ ہلکا سا اٹھا کر ماتھے کے قریب لے جاتے سے سلام کیا تھا اور وہیں پر سرکار اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا، جبکہ نمرہ عالم کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ عالم اس وقت مجدان کی دلی حالت سے ناواقف تھا، اسی وجہ سے اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے اس نے ماہی کو حکم دیا، چلو اب 50 بار اٹھک بیٹھک کرو، اس کے بعد مجھے اپنی سریلی آواز میں گانا سنانا۔ اس نے نمرہ کو اپنے قریب کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا۔ مجدان کو یہ منظور نہیں تھا، اسی وجہ سے عالم کو ٹوکتے ہوئے بولا، پہلے اس لڑکی کو نہیں، اس لڑکی کو اٹھک بیٹھک کرنے کو بولو۔ اس کا اشارہ نمرہ کی طرف تھا، جبکہ دلاور ان کی حالت دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے دونوں دوست ہی اپنے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو محبت ہوئی بھی تو غلط ٹائم پر اور غلط لڑکیوں کے ساتھ۔ اگر آپ ہم دونوں کو معاف کر دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سرکار جی۔ مائی نے پھر سے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے وجدان کو دیکھ کر کہا تھا، جی جی کیوں نہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ کو ہم کوئی بھی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہاں رکیے، میری ایک اور بات سنیے۔ مائی کے آگے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ یہ پوری یونیورسٹی میرے قابو میں ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا پھر آپ کو کوئی پریشان کرنے کی کوشش کرے تو آپ بس مجھے بتا دیجیے گا اور بے فکر ہو جائیے گا، اور اگر آپ مجھے پریشان کریں تو پھر آپ کی شکایت کس کو جا کے لگانی ہے؟ مائی کے سوال پر وہاں پر کھڑے سب لوگوں کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا، جبکہ وجدان کا چہرہ ایک پل کے لیے شرمندگی سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ماہی نمرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان کو کلاس روم ملا تھا۔ اس دوران بھی اس کی نظریں مسلسل سالار کو ہی تلاش کر رہی تھیں جس کے لیے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر وہ دشمن جان اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نمرہ کو جب مائی نے اپنی بے وقوفی کے بارے میں بتایا تو اس نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ارے لڑکی، یونیورسٹی بہت بڑی ہے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے۔ مجھے پتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ پبلک ایڈمنسٹریشن ہی ہے۔ ماہی نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔
اسی وجہ سے تو اس نے اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ان کی لاسٹ کلاس سینئرز کے ساتھ تھی، جبکہ نمرا کو یہ سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ اگر انہیں سینئرز کے سامنے کوئی کویسچن آیا تو ان کی تو واٹ لگ جائے گی، اور سینئرز کے پاس ان سے زیادہ نالج ہوگا، ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ ماہی بھی اس بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک ہی ایک جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی۔ ایکسکیوز می، کسی نے اسے پکارا۔ ماہی نے غیر ارادی طور پر اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اس کی نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی تھیں، اور اس کا منہ ایک لمحے کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ جس شخص کو صبح سے تلاش کر رہی تھی وہ اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا۔ سالار بھی اسے پہچان چکا تھا، لیکن اس نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی تھی، اور وہ کافی زبردست اداکار بھی تھا۔ السلام علیکم سالار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ماہی نے پرجوش انداز میں اسے سلام کیا، لیکن سالار نے تو اس کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اسے اپنی خیریت بتانا ضروری سمجھا، یا پھر شاید کمرے میں شور ہی اتنا تھا کہ اسے ٹھیک طرح سے آواز سنائی ہی نہیں دی تھی۔ وہ ایکسکیوز کرتا کرسی پر موجود ماہی کے رجسٹر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپ کائنڈلی یہاں سے اٹھائیں، مجھے یہ چیئر چاہیے۔ اس نے اب کی بار اپنی آواز تھوڑی سی اونچی رکھی تو ماہی نے گھبراتی ہوئے اپنا رجسٹر اٹھا لیا۔ وہ چیئر اٹھا کر فرسٹ رو میں جا کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ماہی کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے اوور ریئیکٹ کرنے کی؟ اور وہ انسان تو اچھا خاصا بد تہذیب ہے، اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ میں ہی فضول میں اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہوں۔ باقی پورا لیکچر اسی بارے میں سوچتی رہی تھی اور سالار کی پشت کو گھونٹتی رہی تھی۔ 2 سے 3 بار تو اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ مارکا اٹھا کر زور سے اس کے سر پر مارے، لیکن پھر اپنی خواہش اس نے اپنے دل میں ہی دبا لی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہ کلاس روم سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی چادر سالار کی گھڑی میں جا کر پھنس گئی تھی۔ وہ تھوڑی سی آگے ہوئی تو چادر اس کے سر سے کھسک گئی تھی اور ہلکی سی شولڈر سے بھی ٹھلک گئی تھی۔ کلاس میں جتنے بھی لڑکے موجود تھے وہ ہوٹنگ کرنے لگے تھے، جبکہ ماہی کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ چادر بھی اس دشمن جان کی گھڑی میں جا کر پھنسی ہے تو اس کی جان قدموں سے نکلنے لگی تھی۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ سالار نے 3 سے 4 بار چادر اس طرح سے نکالنے کی کوشش کی، ماہی بھی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تنگ ہوتے اس نے گھڑی اتار دی۔ اس لمحے چادر بھی گھڑی سے نکل گئی تھی، لیکن ماہی نے بروقت گھڑی نہ پکڑی اور زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ ماہی نے بے ساختہ خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی اور زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ سالار جو کہ اسے سخت سست سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر رہ گیا، جہاں پر خوف اور جھنجھلاہٹ کا ایک حسین امتزاج موجود تھا۔ کافی دیر کے بعد جب ماہی نے اپنی آنکھیں کھولیں تو کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ماہی وہیں پر کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ نمرا بھاگتی اس کے پاس آئی۔ تم ٹھیک تو ہو یار؟ تمہارے کزن تو بہت ہی گھٹیا ہے، میں تو کہتی ہوں اسے بھول جاؤ، ویسے بھی کوئی اتنا پیارا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں سرخاب کے پڑ لگے ہوئے۔ نمرا کو رہ رہ کر سالار کی فضول حرکت پر غصہ آ رہا تھا، جبکہ ماہی کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے زمین پر دیکھا تو وہاں پر کانچ کے چند ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ سالار وہ ٹوٹی گھڑی بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کو دادی جان نے گفٹ کی تھی اور یہ اس کے دل میں بہت ہی خاص مقام رکھتی تھی۔ نمرا بھی بعد میں جلدی میں نکل گئی تھی۔ وہ ماہی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکی کیونکہ اسے ڈیٹ پر جانا تھا اور وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ ماہی ابھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے گھر واپس جائے گی۔ صبح تو آرام سے نمرا کے ساتھ آ گئی تھی، ابھی تو اسے ٹھیک طرح سے واپسی کے راستے کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی اسے یہ پتہ تھا کہ بس پوائنٹ یہاں سے کتنی دور ہے۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ چلتی جا رہی تھی کہ اس کا سر پھر سے کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی کے مہربان بازوؤں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ماہی نے اس بار خوف سے اپنی آنکھیں بند نہیں کیں، بلکہ اس بار وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے سالار کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بھی اسے انتہائی غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر دیکھ کر نہیں چل سکتی تو گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، دوسروں کا جینا حرام کیوں کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے اسے سیدھا کھڑا کر چکا تھا، جبکہ ماہی ابھی تک اسی سحر کے شکنجے میں تھی۔ اسے اپنی کمر پر ابھی بھی سالار کی انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ سالار اس کے جواب کا انتظار کرتے کرتے بور ہو گیا تھا۔ کیا اندھی ہونے کے ساتھ گونگی بھی ہو گئی ہو؟ کچھ بولو تو صحیح۔ نہیں، میں گونگی نہیں ہوں، میں بول سکتی ہوں، دیکھیں مجھے بولنا آتا ہے۔
اس نے چھوٹے بچوں کی طرح صفائی پیش کی تھی۔ شکر ہے، ایک کام تو تمہیں آتا ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی زبان کو ٹھیک وقت پر استعمال کرنا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی شخص غلط بات سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سالار نے اسے کیا باور کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ گھر واپس کیوں نہیں گئی ہو؟ کافی ٹائم گزر گیا، اب تو پوری یونیورسٹی خالی ہونے والی ہے۔ سالار نے آگے پیچھے سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میں ابھی نکل ہی رہی تھی، اسے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ سالار کے لیے سننا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ اسی وقت ماہی نے پرجوش انداز میں اپنی گردن اٹھائی، اس کا سر زور سے سالار کی ناک کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ اب کی بار تو ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس نے سوچا تھا کہ یونیورسٹی میں جا کر وہ سالار کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے گی اور اسے اپنے پیچھے دیوانہ بنائے گی، اسے اپنی ادائیں دکھا کر اپنے سحر میں گرفتار کر لے گی۔ لیکن پہلے دن اس نے اتنے زیادہ بلنڈر کر دیے تھے کہ اب اسے آگے کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ماہی نے بکھلاتے ہوئے اسے سوال کیا، جو ابھی تک اپنی ناک پکڑے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، سالار نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے بتاؤ کہ تم گھر واپس کیسے جا رہی ہو؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں پر اٹکی ہوئی تھی، حالانکہ اسے اپنی ناک میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی اسے ماہی کے مٹکے جیسا سر بھی زہر لگ رہا تھا۔ وہ میں باہر جا کر بس کا پتہ کروں گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ بس اسٹیشن کہاں پر ہے؟ اب کے سالار کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ ماہی نے پھر سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے کھلی آفر کی تھی۔ ماہی نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو خواہ زحمت کرنی پڑے گی۔ مگر تمہیں تو راستہ… سالار کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس وقت ندا بھاگتی سالار کے پاس آئی اور بہت ہی فرینڈلی انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یار میں کب سے تمہارا باہر ویٹ کر رہی ہوں، کیا تم بھول گئے ہو؟ ہمارا آج لنچ پر جانے کا پلان تھا۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، قسم سے میری حالت خراب ہو گئی ہے۔ ندا لاد اٹھوانے والے لہجے میں سالار سے باتیں کر رہی تھی اور ماہی کے وجود کو یکسر نظر انداز کر رہے تھے۔ کافی دیر ایکٹنگ کرنے کے بعد اس نے ایک نظر ماہی پر ڈالی اور حیران لہجے میں بولی، ارے یہ ایشین فلیگ کون ہے؟ اس نے ماہی کے بڑے سے دوپٹے پر طنز کیا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، آپ اپنی گرل فرینڈ کو ٹائم دیں۔ ماہی نہیں جانتی تھی کہ اس کا لہجہ تل کیوں ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں، آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سالار نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ندا اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ ماہی یونیورسٹی سے نکل کر اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یونیورسٹی کا موڑ مڑتی اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی، لیکن یہ وہ آواز نہیں تھی جس کو سننے کے لیے اس کے کان انتظار کر رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ سالار اس کے پیچھے آئے گا، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ ابھی اس کے پاس آنے والا ہے سالار نہیں بلکہ وجدان تھا۔ ارے کیا ہوا ہے حسین لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ کس کی اتنی جرأت جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی ہمت کی؟ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، مائی نے اسے گھٹتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ میں تو اپنے گھر جا رہا تھا۔ کیا تم بھی بس سے گھر واپس جا رہی ہو؟ مائی نے جانے کی پرجوش انداز میں اس سے سوال کیا۔ وجدان ایک لمحے کے لیے تو گڑبڑا گیا، لیکن اگلے پل پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولا، ہاں میں آج اپنی گاڑی نہیں لایا، اسی وجہ سے بس سے ہی گھر واپس جا رہا ہوں۔ کیا تم بھی وہیں سے جا رہی ہو؟ ہاں، شکر ہے مجھے کوئی تو ملا۔ ماہی کو یہ جان کر تسلی ہو گئی تھی کہ اب اسے بس اسٹیشن ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے برابر میں چلتے ہوئے اس کے سینئر کو بس اسٹیشن کے بارے میں معلوم تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وجدان صاحب اپنے موبائل میں میپ نکالے بس اسٹیشن کو سرچ کر رہے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہاں سے 5 منٹ کی واک پر ہی بس اسٹاپ موجود تھا۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وجدان نے آج سے پہلے کبھی بھی لوکل سفر نہیں کیا تھا
وہ روزانہ اپنی گاڑی میں آتا تھا اور اپنی گاڑی میں ہی گھر واپس جاتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے اس کی ساری خواہشات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھیں۔ چونکہ وہ اکلوتا تھا، اسی وجہ سے اس کے گھر والے اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اسے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا اور نہ ہی اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی تھی۔ مگر آج اس لڑکی کی وجہ سے ایک لوکل بس میں دھکے کھا رہا تھا۔ 2-3 بار وہ بس میں گرتے گرتے بچا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کا دل کیا کہ اس بس پر لعنت بھیجے اور نیچے اتر جائے، لیکن جب اس کی نظر سیٹ پر بیٹھی ہوئی ماہی پر پڑتی اور نظریں ملنے پر ہی ماہی اسے دیکھ کر مسکراتی تو اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا۔ جب ماہی اپنے اسٹیشن پر اتری تو وہ بھی اس سے اگلے اسٹیشن پر اتر گیا تھا۔ وجدان نے بے چینی سے اپنا موبائل نکالا اور تیزی سے دلاور کا نمبر ڈائل کیا۔ یار تو اس وقت کہاں پر ہے؟ جلدی سے گاڑی لے کر پہنچ، میری حالت خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، قسم سے لگتا ہے کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ دلاور نے اسے تسلی دی کہ فکر مت کر، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کال کاٹنے کے بعد وجدان تھکے ہوئے لہجے میں وہیں پر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ محبت بھی نہ جانے کیا کیا کروائے گی۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا، لیکن جب ماہی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما تو وہ پھر سے کھل کر مسکرا دیا۔ ماہی جب گھر پہنچی تو فوزیہ صاحبہ نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے آج تمہارے ماموں کا فون آیا تھا؟ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ احسان نہیں کیا انہوں نے فون کر کے، بھائی ہیں وہ آپ کے، انہیں تو باقاعدگی سے کال کر کے آپ کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ ماہی آج غصے سے بھری ہوئی تھی۔ سالار نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سالار کا منہ نوچ ڈالے، مگر محبت آڑے آ جاتی تھی۔ اس کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ ہاں لیکن غصے میں سے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ابھی بھی اس نے سالار کو 4-5 گالیوں سے نوازا اور جی بھر کر اس کی برائی کی، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ ڈشز کی شان میں وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی اور جس کو گالیوں سے نواز رہی تھی وہ سامنے ہی صوفے پر نیم دراز تھا اور اسے خواب جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے پپو جان ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، تو واقعی مجھے بہت یاد کرتی ہوں، اور کافی اچھے الفاظ میں بھی، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ فوزیہ صاحبہ نے آگے بڑھ کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انہیں منع کر دیا۔ آپ رہنے دیں پپو، یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ اگر اس کو میں جلاد اور ہٹلر لگتا ہوں، اگر اس کی نظر میں دنیا کا سب سے دل پھینک بندہ ہوں، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی سوچ ہی ایسی ہے۔ خیر کافی وقت ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، امی میرا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ یہ کہتا ہوا اس کے پہلو سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ فوزیہ بیگم جو اس کے لیے چائے کا انتظام کر رہی تھیں، اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی مگر ناکام رہی، کیونکہ اب وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ واپس آنے کے بعد انہیں ماہین کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ تم آخر کیا چیز ہو؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرنا جس کی وجہ سے تم اس کی نظروں میں بری بن جاؤ۔ یا میرے اللہ، میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، جبکہ ماہین کو تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ رات کے وقت جب وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو دن کے واقعات کسی منظر کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی پہنچی اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس کا سالار سے سامنا کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پتہ چلا کہ آج نمرہ بھی نہیں آنے والے۔ اب اسے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ جب ان کی سینئرز کے ساتھ کلاس ہوئی تو وجدان اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص اپنے آپ کو سرکار کہلواتا تھا اور پوری یونیورسٹی میں ہی مشہور تھا۔ ایک تو وہ چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا اور دوسرا بہت امیر بھی تھا۔ لڑکیاں تو اس کے پیچھے پاگل تھیں اور وہ اس بات سے بھی واقف تھا اور اچھا خاصا فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔ دوسری طرف جہاں تک سالار کا سوال تھا تو وہ بھی جنٹل مین تھا، مگر وہ اپنی ذات میں مگن رہتا تھا۔ وہ سیلف سینٹرڈ تھا، اسے کبھی بھی کسی اور سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے صرف اس کی ذات ہی اہمیت رکھتی تھی۔ وجدان اور سالار نیچر میں ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھے۔ ان میں صرف ایک چیز کامن تھی، وہ دونوں ہی چارمنگ تھے،
ضدی تھے، جو چیز پسند آتی تھی اس کو حاصل کر کے رہتے تھے، چاہے اس کے لیے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں سے کبھی بھی نسبت داری اختیار نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا پھر استعمال کی شے ہو۔ ودان اسے چھوٹے موٹے سوال کر رہا تھا اور ماہی معصومیت سے اس کے تمام سوالوں کے جوابات دے رہی تھی۔ کیا تم آج واپسی میں میرے ساتھ بس سے گھر واپس جاؤ گے یا پھر میں اکیلی ہی جاؤں گی؟ اس نے معصومیت سے وجدان سے سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں تمہارے ساتھ ہی گھر واپس جاؤں گا۔ میری گاڑی خراب ہے، میں نے میکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ماہین فریب انداز میں مسکراتی تھی۔ سالار کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کو وجدان کے پہلو میں بیٹھی بہت زہر لگ رہی تھی۔ جب ہاف لیکچر اینڈ ہوا تو سب اسٹوڈینٹس کو 15 منٹ کی بریک ہوئی تھی۔ وجدان نے ماہی کو اپنے ساتھ کینٹین میں چلنے کے لیے کہا تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی۔ تمہارے ساتھ تمہارے وہ عجیب و غریب قسم کے دوست بھی ہیں، اور ویسے بھی یونیورسٹی میں اگر کسی لڑکے کے ساتھ گھومو تو اسکینڈل بن جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرے کردار کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تمہارے خلاف باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، لیکن ماہی کو صرف ایک مسئلہ نہیں تھا، اس کو ہزاروں مسئلے تھے۔ وہ جانتی تھی یہاں پر کینٹین بھی کافی مہنگی ہے، وہ پیسے کھانے پینے پر خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ واپسی کے لیے اسے کرایہ بھی لگانا تھا اور اب مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ ابا کا ہاتھ ویسے بھی تنگ تھا، ان سے پیسے بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ فکر مت کرو، بل میں ہی دوں گا، وجدان نے اسے مذاق میں کہا تو تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں جانتی ہوں تم بھی میری طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہو، اور ہم دونوں اسٹوڈنٹ فیز میں ہیں، اسی وجہ سے میں تم پر برڈن نہیں ڈالوں گی۔ ہم دونوں ہاف آف کریں گے، اگر تمہیں منظور ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ کینٹین چلوں گی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وجدان کے پاس ایک معمولی سی گاڑی ہے اور اسے لگتا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اسی وجہ سے تو وہ گاڑی کے نہ ہوتے ہوئے بھی بس میں سفر کر رہا تھا، ورنہ اس کے پاس گھر جانے کے ہزاروں راستے تھے۔ مگر محترمہ کا دماغ کافی چھوٹا تھا اور ان کی سوچ بھی دماغ کے مطابق نہیں ہوتی تھی، جبکہ وجدان کا دل کر رہا تھا صدمے کے مارے ڈوب مرے۔ اتنے بڑے وڈیرے کا بیٹا اور اتنی زیادہ ریپوٹیشن ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخر میں محترمہ نے اسے اپنے جیسا ایک مڈل کلاس بندہ ہی تصور کیا تھا، لیکن اس میں بھی کوئی برائی نہیں تھی، اس میں وجدان کا فائدہ ہی تھا۔ اسے اپنے دوستوں کو بھی صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اس لڑکی کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا اور اس لڑکی سے فاصلہ بنا کر رکھنا، کسی کو بھی اس کے قریب بھٹکنے کی اجازت مت دینا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے تھے جب سالار جان بوجھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ماہی کو تو اس سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا، اس کو آنکھیں دکھاتی کلاس روم سے باہر نکلی تھی، لیکن وجدان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے اس کا دل رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہانہ بنا کر سائڈ پر چلی گئی تھی، جبکہ وجدان اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے کندھے جھکا کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ ماہی جس چیز میں کمفرٹیبل ہو وہ بھی وہی کام کرے۔ واپسی پر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکل رہے تھے جب سالار نے ماہی کو پکارا۔ تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا اور وہ کسی بھی قسم کا ایکسکیوز نہیں سننا چاہتا تھا۔ وجدان اس سے پہلے سالار کو کچھ کہتا ماہی پہلے ہی بول پڑی۔ تم پھر وجدان کو بھی لفٹ دے دینا، اس کا گھر بھی میرے اسٹیشن سے تھوڑا سا ہی دور ہے۔ سالار اس کی بات سن کر چونکا اور سوالیہ نظروں سے وجدان کو گھورتے بولا، تمہاری گاڑی تو پارکنگ میں کھڑی ہے اور تم کب سے لوکل سفر کرنے لگے؟ تمہیں تو یہ کام سب سے زیادہ زہر لگتا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، جب اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو یہ لوکل ہی سفر کرتا ہے۔ وجدان کے بجائے ماہی نے جواب دیا تھا۔ تم چپ کرو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی سی دیر میں آتا ہوں۔ سالار اسے حکم دیتا وجدان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو کہ اپنے کزن کو گھور کر رہ گئی تھی، جو کل تک اس سے کوئی بھی تعلق شو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور آج اس پر حکم چلا رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں ماہی کو ہلکی سی خوشی بھی ہو رہی تھی۔ ماہی کے وہاں سے جانے کے بعد سالار نے وجدان کو تنبیہ کی، میری کزن سے دور رہو، اگر تم نے اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔
اس کے آگے پیچھے گھومنا بند کرو اور اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کرنے کے بارے میں تو کبھی اپنے خوابوں میں بھی مت سوچنا۔ سمجھ آئی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ وجدان نے بے فکری کے عالم میں اپنے کندھے اچکا دیے۔ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، میں اسی سے محبت کرنے لگا ہوں اور بہت جلد اپنے پیرنٹس کو اس بارے میں بتا دوں گا۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا ہے۔ سالار نے اگلے ہی پل اس کا گریبان پکڑا اور اسے زور سے جھٹکتے ہوئے کہا، ان گھٹیا لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی معصومیت کو کچلنے کی کوشش کی تو میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ میں باخدا اس کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ وہ مجھے پسند آئی ہے اور میں واقعی میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوایا اور تلخ لہجے میں جواب دیا، آج تو تم نے میرا گریبان پکڑنے کی جرت کی ہے، دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ میں صرف تمہارے بابا کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ ان کا میرے بابا پر ایک چھوٹا سا احسان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے جھٹکتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے ہوئے تھے۔ سالار کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے فوراً بعد ہی اس نے محترمہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آج یونیورسٹی میں تمہارا دوسرا دن ہے اور آج ہی موسٹ سینئر کے ساتھ گپے لگانا شروع کر دیں تم نے۔ تم یہاں پر فضولیات کرنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھائی کرنے کے لیے آئی ہو۔ اپنے مقصد کی طرف توجہ دو۔ آپ بھی تو اس دن جونیئر کے ساتھ فری ہو رہے تھے۔ میں نے آپ کو کچھ کہا؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے تو میں بھی جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کو بھی میرے بابا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی لمبے فراٹے بڑھتی ہوئی زبان کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ محترمہ کو پہلی بار اپنے کیے پر افسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو شاباشی دیتی ہوئی وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹ گیا تھا۔ سالار نے جب اسے وجدان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے کر بری طرح سے کچلا ہو۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اسے پسند کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہی صاحبہ کی پڑھائی میں کوئی خلل پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی اپنی پڑھائی کے حوالے سے بہت زیادہ ٹچی ہے، اس وجہ سے وہ پہلے ہی بچپن کی منگنی کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ماہی کی پڑھائی پر اثر پڑے گا، لیکن اب واقعی میں ضرورت تھی۔ اگلے دن ماہی نمرا کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی۔ اس کی نظریں وجدان کو تلاش کر رہی تھیں مگر اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وجدان اس وقت سالار کے فارم ہاؤس میں موجود ہے، جبکہ وجدان کے گھر والوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر کشمیر گیا ہے۔ ماہی تھک کر باہر بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ لائبریری چلی گئی۔ وہاں پر وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک کچھ لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو باربی ڈال، کیسی ہو تم؟ ایک لڑکی نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ ماہی ان کو پہچانتی تھی، جانتی تھی کہ یہ گروپ پوری یونیورسٹی میں ہی اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور وہ ایک بار جس بچے کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اس کو پریشان کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ماہی نے پہلے تو خوف سے تھوک نکلا۔ لائبریرین بھی وہاں پر موجود نہیں تھی بلکہ نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ اس کی جگہ پر جو دوسرے لائبریرین آیا تھا وہ باہر کال سن رہا تھا۔ ماہی نے ان کو بھی گالیوں سے نوازا تھا اور خود کو بھی کوسنے لگی تھی کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی یہاں پر اکیلے آنے کی۔ اس سے اچھا تھا نمرا کو لے کر آ جاتی جو کہ باہر سینئرز کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو خبردار، جو تم لوگوں نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی، ابھی تم لوگ مجھے ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ ارے ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ایک لڑکا اس کے سامنے ٹیبل کے اوپر ٹانگیں رکھ کر بیٹھ گیا اور پورا اعتماد لہجے میں بولا، میں سالار خانزادہ کی بیوی ہوں، وہ جو 7 سیمسٹر میں پڑھتا ہے۔ تم لوگوں کو اپنی جان اور عزت عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ماہی صاحبہ جو بولنے پر آئیں تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، جبکہ ان لوگوں کا منہ
واقعی میں حیرت سے کھلے کا کھلے رہ گئے تھے۔ وہ ویسے تو وہ شخص کافی ٹیڑھا بندہ ہے، اسے پنگا لینے کا دل نہیں کر رہا، اسی وجہ سے ہی میں تمہیں جانے دے رہا ہوں۔ جو خبردار تم نے خبر دی، ہم باہر جا کر پتہ لگائیں گے کہ کتنی کریڈیبل ہے۔ اگر تو تم نے ہم سے جھوٹ بولا ہوگا تو دوبارہ تم سے یہیں پر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ باہر چلے گئے تھے، جبکہ ماہی وہیں کرسی پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اتنا بڑا جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن اب اس جھوٹ کا انجام سوچ کر ڈر رہی تھی۔ خیر، میں نے کون سا پورا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے بھی تو آدھا ہی جھوٹ بولا ہے۔ ویسے بھی میں اس کی منگیتر ہوں، ابھی نہ صحیح بعد میں اس سے شادی تو ہو ہی جائے گی، اسی وجہ سے مجھے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن وہ ایک کلاس لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اگلے 2 دن تک وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ بخار اور سر درد کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی، بیڈ سے اٹھنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ نمرا بھی اپنے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ اب اس سے رشتے کی بات کر رہا تھا، جبکہ نمرا کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ دوسری طرف سالار ماہی کے گھر کا بھی ایک بار چکر لگا چکا تھا۔ وہاں پر جا کر اسے پتہ چلا کہ محترمہ بیمار ہے، اور اس سے پہلے اس یونیورسٹی میں پھیلی ہوئی خبر کے بارے میں علم ہو چکا تھا، جہاں پر ماہی صاحبہ نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ سالار کی بیوی ہے۔ سالار کو تو اس کی اس قدر ہمت پر حیرانگی ہو رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں خوشی کے لڈو بھی پھوٹ رہے تھے۔ وہ بے صبری سے ماہی کا یونیورسٹی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے وقت جب فوزیہ بیگم نے اس کو سالار کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ گڑبڑا گئی۔ سوپ کا باؤل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا لڑکی؟ لگتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھوں پر بھی اثر ہو گیا۔ اماں جان، ظاہر سی بات ہے، بیمار رہی ہوں، کمزوری ہو گئی ہے۔ وہ صاف کرنے لگی تھی کہ فوزیہ بیگم نے اسے منع کر دیا۔ رہنے دو، میں خود ہی صاف کر دوں گی، تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اسے ایک سینئر لڑکی مل گئی تھی جو خواہ اس کے ساتھ فری ہو رہی تھی۔ بعد میں وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں لے کر چلی گئی۔ اس لڑکی نے اچانک ہی اپنے والٹ کے گرنے کا بہانہ کیا اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ سمجھتی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اسے چلانے کی کوشش کی، لیکن سامنے والے نے اس کے لبوں پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ ماہی نے جب خوف سے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی سالار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھیں۔ سالار نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے لبوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور اسے فاصلہ بنا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پاکٹ میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور سوچ بوجھ والی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں پر؟ اور مجھے آپ نے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا سوچ کر تم نے پوری یونیورسٹی میں یہ خبر نشر کی ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ مجھے بتاؤ کہ آخر کب ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی؟ مجھے تو وہ ڈیٹ یاد نہیں آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ وہ تو میں نے بس یوں ہی بول دیا تھا۔ وہ کچھ لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے، اور ویسے بھی آپ میرے شوہر نہیں ہیں، لیکن منگیتر تو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نظریں چگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم ہی آنسو تیرنے لگے تھے، اس کی آواز بھی کانپنے لگی تھی۔ اوہ، مجھے تو لگتا تھا کہ میری منگیتر بھول ہی گئی ہے کہ اس کی منگنی مجھ سے ہو چکی ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ماہی حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنی منگیتر کہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، لیکن تمہیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے تم منہ اٹھا کر اس گھٹیا انسان کے ساتھ گھوم رہی ہو جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا چکا ہے، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بھی تو اس دن مجھے اکیلا چھوڑ کر اس ندا کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ کیا تم نے مجھے اس کے ساتھ لنچ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں اپنے گھر میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں اور تم مجھے کسی اور کے ساتھ منسوب کرے ہو۔
واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے! مجھے کیا پتا کہ آپ اپنے گھر میں میرے حوالے سے بات کریں؟ کیا آپ نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں اتنی آسانی سے اس کے نیچے دبنے والی تھی، بلکہ اس کے سوال کے بدلے الٹا سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میں نے تمہیں نہیں بتایا اور اس پر میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو شاید تمہاری پڑھائی کمپرومائز ہو جائے۔ اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی دبا کر رکھی ہوئی تھی اور تھوڑا سا سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر سچ یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ اس منگنی کو دل سے تسلیم کیا تھا۔ میں نے کبھی بھی تمہیں خود سے الگ نہیں سمجھا تھا۔ بچپن سے ہی میں نے صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے اور تم سے ہی محبت کی ہے۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی ماضی میں کبھی دیکھنے کی خواہش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ آج امی ابو کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا، باقی کی ساری باتیں وہاں پر ہوں گی، اور ہاں، جو حرکت تم نے کی ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ بعد میں تمہیں صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جو کہ اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔ جلدی سے آ جاؤ، یہ ایریا کافی بدنام ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ پھر سے تمہیں پریشان کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ سن کر اس کے پیچھے بھاگی تھی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ انہوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں پھر سے آپ کا نام لوں گی۔ ویسے بھی آپ کے نام میں کافی زیادہ پاور ہے، اس نے شوق لہجے میں جواب دیا تھا۔ بچپن سے جو خواہش اس کے دل میں دب کے بیٹھی ہوئی تھی وہ بالآخر پوری ہونے والی تھی۔ اس شخص کے لیے اس نے تہجد پڑھی تھی، اور ہر نماز کے بعد اس نے سالار کو مانگا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور مطمئن بھی۔ شام کے وقت اس کے ماموں اور ممانی اس کے رشتے کی بات کرنے کے لیے اس کے گھر آئے تھے۔ ممانی کا موڈ تھوڑا سا آف تھا، جبکہ ماموں بہت زیادہ خوش تھے اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ بعد میں ممانی بھی تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی مرضی کے چکر میں اپنے بیٹے کے ساتھ دشمنی نہیں پالنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کو اپنی پسند بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ سالار نکاح پر وجدان کو بھی لایا تھا اور اسے صاف الفاظ میں یہ بات بابر کروا چکا تھا کہ اب تم نے اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ وجدان تقریباً ایک ہفتے تک سوگ مناتا رہا۔ اس دوران بھی جب اسے بیسمنٹ کے دن یاد آتے تھے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ وہ جتنا مرضی ضدی اور طاقتور سہی، مگر وہ سالار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مجبوراً اس نے ماہین کو اپنی بھابھی بنا لیا تھا۔ دوسری طرف ماہین بھی سالار کا ساتھ پا جانے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔